बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहले पाकिस्तान में से जो सरकारी तौर पे डाटा इकट्ठा किया गया है वो है जी 19,40,000 लोग जो हैं, आप उसे 20 लाख ही समझ लीजिए। तकरीबन 20 लाख के करीब लोग जो हैं वो इस वक्त अहले पाकिस्तान दुबई के अंदर मौजूद हैं और मुख्तलिफ कामों के अंदर मसरूफ हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त सऊदी अरब में पाकिस्तान के जो हैं वो तकरीबन 22,60,000 रजिस्टर्ड वर्कर या मुलाजिम या अफसर जो है या कारोबारी अफराद मौजूद हैं। कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में। बहरीन में जी पाकिस्तानियों की तादाद 1,20,000 है। कुवैत में 3,39,000 है जी। हालांकि कुवैत में पिछले कम से कम 20 साल से पाबंदी लगी हुई है, कोई नया वीजा पाकिस्तान को जारी नहीं करता। मेरा ख्याल है कि जो जंग हुई थी ना गल्फ की 91-92 वाली, उसी के बाद ही पाबंदी लग गई थी और अब देख लें उसको कितना अरसा हो गया, 35-36 साल हो चुके। कतर में जी 1,60,000 से 3 लाख पाकिस्तानी, 1,60,000 रजिस्टर्ड है। बाकी इसके अलावा गए हुए हैं, क्योंकि वीजा फ्री कर दिया था तो लोग हुकूमत को बताए बगैर या अपना मकसद वाजे किए बगैर जाते हैं और वहां पे काम शाम ढूंढ लेते हैं। ओमान जी, ये बिल्कुल हमारे ग्वादर के सामने, वहां पे जी 2.5 लाख की पाकिस्तान की आबादी है और सबसे ज्यादा पुरअमन आबादी अगर इस पूरे खित्ते में अगर कहीं पे गल्फ में मौजूद है तो वो ओमान है। अब अगर 22 लाख जमा 19 लाख, ये तकरीबन 40 लाख हो गए। ठीक है, 40 मोटा मोटा हिसाब कर रहे हैं, बल्कि 42 लाख हो गए जी। 42 लाख और 43 लाख और 3 46 लाख और 3 49 लाख और 2.5 लाख, तकरीबन 52 साढ़े 52 53 लाख 53 लाख अफराद बनते हैं, जिन्होंने आप समझिए कि ऐसे पाकिस्तान की मैशत को सर पे उठाया हुआ, कंधों पे उठाया हुआ, उनके सहारे से चल रही है। ज़र मुबादला आता है और ये नहीं कि मैशत चल रही है, मतलब जो मैशत नहीं कर पाती वो करते हैं। ज़र मुबादला वहां से आता है, उसके जरिए हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, हमारी मैशत उतना ज़र मुबादला नहीं कमा पाती। अब हमारी बरामदात जो हैं, अशिया की और खिदमात की जो बरामदात हैं, उससे ज्यादा पैसा वो हो गया जो ये 54 लाख अफराद वहां से पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। इन 54 लाख अफराद में से कई लोग ऐसे हैं जो हाई टेक के अंदर क्वालिफाई कर गए हो गए या आला तालीम याफ्ता है, फाइनेंस के अंदर है, वो पाकिस्तान वापस नहीं आते जी। फिर वहां से वो कनाडा निकल जाते हैं या किसी और जगह पे निकल जाते हैं। लेकिन ये कहानी का एक और पहलू है जिसको आज हम टच नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। तो ये 54 लाख अफराद के हवाले से मैंने कहा ना, जब भी मिलते हैं तो ये डिस्कस होता है कि यार इस जंग के नतीजे में अगर तेल का क्राइसिस आता है, जो कि आना है। अच्छा, तेल का क्राइसिस क्या आना है? तेल का क्राइसिस ये आना है कि पिछले साल की बात है, सऊदी अरब ने एक शहर अनाउंस किया नौम सिटी के नाम से। उन्होंने कहा जी हम एक नया दुबई परली तरफ बुरा एमर की तरफ बनाएंगे और वो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजिकल शहर होगा। मुझे भी एक आध जगह पे बुला के ब्रीफिंग दी गई और हैरान कुन चीजें थी। ठीक है, तो खैर हमने उस ब्रीफिंग के बाद चाय शाय पी, बिस्किट खाया, कैंक चीरा, पेस्ट्रियां पाड़ी और उसके बाद वो जो साहब थे जो ब्रीफिंग दे रहे थे वो चाय की टेबल के गिर्द घूमते हुए हमारे पास आए। तो मैंने उन्हें बकायदा मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा सर, इसके लिए सरमाया जो आना है वो प्रोड्यूस होना है तेल की ऑयल एक्सपोर्ट्स। हाँ, मेजोरिटी तो वहीं से होगा सर, या दुबई की तरह आएगा। और जिस तरह दुबई ने अन्नेवा कंजरखाना खोला है, मेरा नहीं ख्याल सऊदी अरब वैसा खोल पाएगा, और खास तौर पे परली पट्टी के ऊपर जहां पे हिजाज मुकद्दस के दोनों मुकद्दस मुकामात वाक़ हैं। ये मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे MBS से यही तवक्को है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। तो मैंने कहा अगर चलिए होता तो ज्यादा पैसा तो सऊदी अरब का अपना लगना है। कहते हैं हाँ। मैंने कहा तेल कितने पे कैलकुलेट कर रखा है आपने? बंदा एकदम एंजॉय, ठीक है, अरबी सी
وہ متاوا شتاوا پایا ہوا سی انہیں، کہتا ہے کہ تیل ہم نے کیلکولیٹ کر رکھا ہے $90۔ میں نے کہا انکل ٹرمپ آپ کو کبھی بھی 90 تو کیا 80 پہ بھی نہیں بیچنے دیں گے تیل، ٹھیک ہے۔ ٹرمپ اس وقت نیا نیا آیا تھا یا آنے والا تھا، مطلب الیکشن ہونے، میں نے کہا امریکنز تو آپ کو 90 پہ تیل نہیں بیچنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی نوم سٹی کو ڈراپ کرنے کی بات نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں کسی لیول پہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ یار ریٹائرمنٹ کے بعد جڑی کہ اب ہو گئی ہے وہاں پہ جا کے ڈیرا لگایا جائے، اگر اتنے چھوٹے سے پیسے کے ساتھ کوئی وہاں پہ اسٹرکچر کھڑا کیا جا سکتا ہے، کوئی سیٹ اپ لگایا جا سکتا ہے تو ضرور لگایا جائے، جا کے رب کے نال گوڑے لگ کے بیٹھی ایسا کر کے، بڑی ہوتی ہے نا ہر بندے کی آئیڈیل قسم کا بڑھاپا گزارنے کی کوئی خواہش ہوتی ہے نا، اپنی ہے خواہش، لیکن میں نے ان سے پوچھ لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران کا تیل عالمی منڈی میں آنے کے بعد اب تیل کی قیمت آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گئی۔ بہت کم لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سعودی عرب کے اندر سونے کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ میرے رب نے اپنے گھر کی مینٹیننس کا انتظام کر رکھا ہے کہ تیل ان کے پاس مک جائے گا تو پھر یہ کیا کریں گے، پھر یہ مانگا کریں گے، نہیں، سونے کے ہیں۔ اور ایک دو جگہوں کے اوپر فرانس کی کمپنیاں جو ہیں وہ سونا نکالتی بھی ہیں اور وہاں سے لے جاتی ہیں، اور سونے کی پرائس بھی نیچے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 4 لاکھ کے قریب آ گئی ہے، تولے کے قریب 4 لاکھ تولے کے قریب آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر یہ 3,98,000 سے نیچے چلی گئی تو اس کا مطلب یہ ابھی اور نیچے جائے گی، اگر یہ اس نے مڑنا ہوا تو 3,98,000 سے واپس مڑ جائے گی، فی تولے کی بات ہو رہی۔ تو یہ جو ہے اب اگر یہ سونا بھی تقریباً آدھی نہیں تو 60% قیمت پہ آیا، ٹھیک ہے، سپائک آئی تھی، ٹچ ہو کے آیا ہے، وہاں پہ بہت سارے ملکوں نے بھی اپنا سونا بیچا، میں نے ایک الگ ولاگ کیا، آپ اس میں دیکھیے گا، وہاں سے ٹچ کر کے واپس آیا ہے، تقریباً 60% پہ آ گیا۔ مطلب اگر وہ 50 روپے سے بڑھ کے 100 روپے پہ گیا تھا، اب 100 روپے سے گر کے 60 روپے پہ آ گیا، مثال لے لیجیے۔ چاندی تقریباً آدھی رہ گئی ہے، وہ 50 روپے سے اٹھ کے 100 روپے پہ گئی تھی اور واپس 50 روپے پہ بلکہ 48 روپے پہ پہنچ چکی ہے۔ 3 سال پہلے تک سعودیہ نے بھی اپنی مالیاتی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ والا خسارہ جو ہمیں پڑتا ہے نا وہ متعارف کروا دیا تھا، انٹر بینک مارکیٹ میں سے اس نے ان کی حکومت نے حکومت چلانے کے لیے قرض لینا شروع کر دیا تھا، جس کے بعد وہ حاجیوں کے اوپر تھوڑا بہت ٹیکس ویکس یہ خرچہ کر دیے نہ کل ہے، یاد ہے نا، وہ بھی ہے، ٹھیک ہو گیا نا سر۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل جو ہے وہ تو ان عرب ریاستوں اور ممالک کو مستقبل کے اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے سرمایہ فراہم نہیں کرے گا۔ اور تیل کیا، مطلب تیل کے بارے میں یہ ہے کہ 60 پلس مائنس پہ آگے فی الحال تو سیٹل ہوگا نا اگلے 2-2.5 مہینے کے لیے، اور اس کے بعد مزید بھی نیچے جا سکتا ہے، یہ اس کے بارے میں اس وقت سارے لوگ فور کاسٹ کر رہے ہیں۔ اگر جنگ نہیں ہوتی تو تیل مزید 60 سے بھی نیچے جائے گا، اگر جنگ کا کوئی امکان نہیں، اگرچہ اسرائیل نے ابھی تک کمر کسی ہوئی ہے کہ اس نے انڈیا کے ذریعے پاکستان سے پنگا لے یا لبنان کے ذریعے ایران سے پنگا لے، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ اسرائیل نے جنگ کی چنگاری کسی نہ کسی طرح جلائی رکھنی ہے۔ لیکن مارکیٹ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ ہونی ہوئی، جنگ نہیں ہوتی اور اسرائیل کا مکو ٹھپا جاتا ہے یا نیتن یاہو مطلب کہ ہار جاتا ہے الیکشن، یہ جو میرے خیال اگلے 3-4 مہینے میں ہو جانے ہیں، اور اس کی جگہ کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے جو نیتن یاہو جتنا قائر نہیں ہوا ہے، بے رحم نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر تیل کو اور نیچے جانا ہے، اور اگر تیل کو نیچے جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اربوں کی آمدنی کم ہو جانی ہے، اور اگر اربوں کی آمدنی کم ہو جانی ہے تو یہ 53 لاکھ لوگوں کا ہم کیا کریں گے اگر یہ واپس آ گئے تو۔ یہ بات پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ اکثر دوست احباب جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو بھائی جان بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ہماری انسکلڈ لیبر گئی ہے تو ہمارا بہت ہائیلی سکلڈ بندہ بھی وہاں
ٹھیک ہے، اور وہ اپنی جگہ کے اوپر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، وہ جو کاروبار وہاں پہ کر رہے ہیں جمع تفریق کر کے پاکستان میں بھی وہ کاروبار کر لیں گے شروع، ایک دو دفعہ فراڈ بھی ہوگا ہر ایک کے ساتھ، لیکن کر لیں گے وہ شروع۔ جنہوں نے بالکل اجنبی ماحول کے اندر اپنا سروائیول لے لیا، کمپنیاں کھڑی کرنی، پچھلے 25 سال سے ان کی رجسٹرڈ اور ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والی کمپنیاں وہاں پہ کام کر رہی ہیں، تو بھائی جان وہ یہاں پاکستان میں آ کے بھی کام کر لیں۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے عربوں نے زندہ رہنا ہے نا، بطور ملک کے طور پہ، بطور قوم کے طور پہ سروائیو بھی کرنا ہے، کوئی اپنی اہمیت بھی رکھنی ہے، کوئی چار جگہ کے اوپر، میرا مطلب ہے کہ ٹور شور بھی بنانا ہے، تو ان کو ان پاکستانیوں کی خدمات کی ہمہ وقت ضرورت رہنی ہے۔ بلکہ میں انہیں کہتا ہوں، عرض کیا کرتا ہوں، آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دبئی سے قانون کی خلاف ورزی پہ لوگ نکالے گئے اور آئندہ بھی نکالے جائیں گے، ٹھیک ہے، سعودیہ سے بھی لوگ نکالے جائیں گے اگر انہوں نے ان قوانین کی خلاف ورزی کی، سوشل میڈیا کا بے تکا اور بے رحمانہ استعمال کیا، انے واہ استعمال کیا، اس کے نتیجے میں وہ سعودیہ سے بھی نکالے جائیں گے، بحرین سے بھی نکالے جائیں گے، قطر سے بھی نکالے جائیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے ایک قانون بنا دیا ہے تو اس قانون کی پیروی کرنی پڑے گی۔ پاکستانیوں کو پڑی ہوئی ہے گندی عادتیں۔ فیض حمید نیٹ ورک کے تحت ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ایسے پاکستانی کو جو وہاں پہ ڈپریشن کا شکار ہوتا تھا، وہ چاچا شکورہ آپ کو پتا ہے نا، ہاں، اس کا ایک ہی کام ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے، ولاگ بناتا ہے اور لوگوں کو ننگیاں گالاں کاٹتا ہے، مختلف شخصیات کے نام لے کے، خواتین و حضرات کے نام لے کے، ڈپریشن کا مریض ہے، ڈپریشن نکالتا ہے۔ اور اوورسیز کے اندر جب بندہ آئسولیٹ ہوتا ہے اجنبی ماحول کے اندر تو ڈپریشن اس کا بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے ڈپریشن نکالنے والے لوگوں کے ہاتھ کے اندر اگر آپ ایک پولیٹیکل سلوگنائزیشن بھی تھما دیں گے اور انہیں یہ بھی بتا دیں گے کہ اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے اور اتنا فائدہ ہو جائے گا اور اتنے آپ مشہور ہو جائیں گے، اگر آپ پی ٹی آئی کے بیانیے کو سپورٹ کر دیں تو وہ پھر اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے۔ یہ پروجیکٹ ہے پروجیکٹ عمران خان کے آرکیٹیکٹ فیض حمید صاحب کا آئیڈیا تھا، جو ابھی تک مارکیٹ میں رول کر۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ وہاں پہ سروائیول لے لیں گے until unless وہ حکومتیں وہاں پہ سروائیو کر رہی ہیں۔ لیبیا والا حال نہ ہو جائے، شام والا حال نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ حکومتیں سروائیو کر رہی ہیں تو ہمارے لوگ بھی سروائیو کریں گے، اور اسی طرح وطن عزیز کو زر مبادلہ بھیجتے رہیں گے۔ قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، وہ تھوڑے بہت لوگ ہوں گے وہ آئیں گے واپس، لیکن ان کی جگہ اس سے زیادہ لوگ جائیں گے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے نا، جس کے اندر 5 ممالک اب ہو گئے، مصر، سعودیہ، ترکی، پاکستان اور قطر شامل ہو چکے ہیں یا اپنے آپ کو شامل کروانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میزبان ہے نا، گیٹ کیپر پاکستان، ٹھیک ہے، ہمیں ایک اور عزت ہمیں ملنے جا رہی ہے مسلم ممالک کے اندر۔ تو اگر یہ رہتا ہے تو یار ہم سعودیہ سے اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ پائے نا ذرا انڈیا والی لین بند کرو تے ساڑھے بچیاں نو ادھر شروع کرو۔ کیا خیال؟ سکل ہمارے پاس ہے نہیں جو ان کو ریکوائر ہے، ٹھیک، ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہاں پہ جا کے سرمایہ کاری کیا کرنی ہے۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہاں پہ چھوٹا سا کام ہے، چند لاکھ روپے میں، چند لاکھ تو نہیں، 40-50 لاکھ روپے میں شروع ہوتا ہے یہ جو سیمنٹ کے بلاک بنانے کا، ٹھیک ہے۔ آپ وہاں پہ خود بھی انٹرپرنیور والا ویزا لے کے رہ سکتے ہیں، ساتھ میں کچھ 4-5 بندوں کو بھی ساتھ میں لے جا سکتے ہیں ملازم بنا کے، اور جتنی بناتے جائیں گے اتنی ہی بکتی جائے گی، کیونکہ کنسٹرکشن کے اوپر وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو بلاک نہیں ہوتے سیمنٹ کے، اور چھوٹا سا پلانٹ لگتا ہے سیمی مینول قسم کا، تو لگا لیں چائنا سے بلا کے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ انٹرپرنیور بن کے بیٹھ جائیں۔ بائنگ آپ کی انشور ہے، ریت کا مسئلہ کوئی نہیں، سیمنٹ صرف آپ نے امپورٹ کر کے تو اس کے اندر مکس کری جانا، بلاک بنائی جانے، کوئی بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور ہاتھ سے کام کرنے کا کوئی نہیں ہے، سیمی آٹومیٹک ہے۔ تو میں نے کہا یار ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے وہاں پہ 400 مرسیڈیز کے ٹرالے بنا رکھے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہی نہ ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں کام ذرا تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے تو پڑھے لکھے طریقے سے کرنا پڑے گا، اس طرح کے اور بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کھانے پینے کے اندر بیکری ہے۔ تو وہ دوست مجھے بتا رہے تھے اگر اس کے اوپر کسی کو مسئلہ ہونا چاہیے تو وہ انڈیا ہے،
پاکستان نہیں، ٹھیک ہے، لیکن پاکستانی جو ہیں ان کے ٹوٹرو کم بھی جا رہے ہیں. جو بھی کوئی بندہ بیٹھتا ہے وہ بیٹھتا ہی کہتا ہے کہ یار وہ یو اے ای سے بندے کی کیا مستقبل ہوگا. یو اے ای کے اندر بھی بندے محفوظ ہیں جی، قطر کے اندر بھی محفوظ ہیں، عمان کے اندر بھی محفوظ ہیں، بحرین کے اندر بھی محفوظ ہیں، کویت کے اندر بھی محفوظ ہیں، اور ہم سے زیادہ محفوظ ہیں. بس یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.